वेलकम बैक। जुडिशल कमीशन के रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन मुस्ताफी हो गए। उन्होंने अपना इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन जस्टिस याहिया अफरीदी को भिजवा दिया। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी देखिए, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है और उनका इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भिजवा दिया गया है। और अपने इस्तीफे में अख्तर हुसैन एडवोकेट ये लिखते हैं कि जुडिशल कमीशन की रुकन की हैसियत से मैं इस्तीफा देता हूँ और पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुझे आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 175 के तहत 3 मरतबा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रुकन नामजद किया। मैं अपनी जिम्मेदारियाँ बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक अंजाम देता रहा। हालिया अदालती तकरीरों से मुतल्लिक तनाज़ात की बिना पर मैं मज़ीद काम जारी नहीं रख सकता। मैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रुकनियत से मुस्ताफ़ी होता हूँ और इस्तीफे की जो नकल है वो पाकिस्तान बार काउंसिल को अरसाल कर रहा हूँ ताकि वो आइन के तहत मेरी जगह नई नामजदगी कर सकें। जुडिशल कमीशन के मौजूद अरकान की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं अदलिया और जमहूरी इदारों की तरक्की और खुदमुख्तारी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखूँगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मेरी पूरी मुद्दत के दौरान ताउन फराहम किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की मज़म्मत की कि ये गलत हुआ? क्या अदालत में अपने तहरीरी जवाब में मज़म्मत की गई? जस्टिस हसन अज़हर रिजवी के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में सवाल। बानी पीटीआई के वकील ने बताया बानी ने 9 मई की मज़म्मत तहरीरी मारूज़ात में की है। बानी तहरीक इंसाफ की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। बानी पीटीआई ने कहा है जो जिम्मेदार हैं उन्हें सज़ा दी जाए। मज़म्मत का ये मतलब नहीं कि बानी पीटीआई सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा मज़म्मत करना अच्छी बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा फौजी की हद तक कोर्ट मार्शल दुरुस्त मानते हैं तो बात आर्टिकल 175 से बाहर निकल गई है। ज़ाती तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से इत्तफाक करता हूँ। हर वकील के दलाइल मुख्तलिफ हैं, सबको इकट्ठा करने के साथ अदालती फैसला भी देखना है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा पहले दिन से कह रहा हूँ सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए अदालत दलाइल की पाबंद नहीं, आइन के मुताबिक खुद भी फैसला कर सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि जीएचक्यू पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? बानी पीटीआई के वकील ने बताया कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेना पड़ती। जब हमला हो तो पुलिस और फौज समेत तमाम इदारे हरकत में आते हैं। अदालत करार दे चुकी फौज किसी हमलावर को गिरफ्तार करे तो सिविल हुकाम के हवाले किया जाएगा। फौज आर्टिकल 245 के सिवा सिविलियंस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। कमांडिंग अफसर का मुल्जिमान की हवालगी लेना फौज की सिविलियन पर बालादस्ती के मुतरादिफ है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं चीफ जस्टिस ने मुझे बतौर अपोजिशन लीडर मुलाकात की दावत दी थी। उन्हें बताया बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और दीगर असीरान के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई वाहिद साबिक वज़ीर आज़म है जिनका जेल ट्रायल हो रहा है। कारकुनान के साथ पुलिस गर्दी की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुझे इनवाइट किया था एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जो एजेंडा हमारे पास चीफ जस्टिस सामने ह्यूमन राइट्स था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे। हमने बताया कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे बाकी असीरान, उनके हकूक मुसलब किए जाते हैं, उनसे मुलाकातें नहीं की जाती, बेटों से बात नहीं कराई जाती। वाहिद वजीर आजम है जिनका ट्रायल जेल में हो रहा है। कारकुनान के साथ पुलिस गर्दी हो रही है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता और उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया। बेरोजगारी ऑल टाइम हाई पे है, अफराद-ए-ज़ात बढ़ रही है। 20 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए और तकरीबन 27 अरब डॉलर मुल्क से बाहर गया है 2 सालों के अंदर। हम लोग भीख मांग रहे हैं IMF से 1.5 अरब डॉलर के लिए। कल पीर पगाड़ो शरीफ से बात हुई थी, GDA के बाकी अराकीन से हो रही है। जिस वक्त इमरान खान साहब कहेंगे उस वक्त एहतजाज की कॉल होगी। रमजान के बाद हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा आज़रबाईजान का दौरा। सदारती महल पहुंचने पर सदर इल्हाम अलीयूफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। वज़ीर आज़म के दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के मामलात पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू में पाकिस्तान आज़रबाईजान बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। IMF का 25वां कर्ज प्रोग्राम। IMF का तकनीकी वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पहुंच गया। मोहम्मद औरंगजेब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से हम उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे।
ذرائع کا کہنا ہے وفد آج سے 28 فروری تک IMF کا وفد وفاق اور صوبوں کے ساتھ مذاکرات کرے گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز ہے جس پر IMF تجاویز دے گا۔ الیکٹریکل وہیکل اور سبسڈی پر بھی بات چیت ہوگی۔ وفد آئندہ بجٹ میں گرین بجٹنگ کو وسیع کرنے کے لیے تجاویز بھی دے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں حکومت جو اصلاحات لا رہی ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جو ادارے پرائیویٹ سیکٹر میں چل سکتے ہیں انہیں حکومت نہیں رکھے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر خزانہ نے مزید کہا حکومتی اداروں کی نجکاری ملک کی بہتری کے لیے ہے، معیشت کا DNA ٹھیک کرنا ہے۔ مارچ کے پہلے ہفتے IMF مشن ریویو کے لیے آئے گا۔ جو ہم اصلاحات لے کر آ رہے ہیں تاکہ ہم بوم اینڈ بس سائیکل میں نہ جائیں، اس میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ FBR میں اصلاحات ہیں، جذبے کے ساتھ اور اسی ریزولو کے ساتھ آگے لے کر جائیں گے۔ ساری انشورنس جو سیکٹر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چل سکتا ہے تو ہم سیکٹر میں کیوں کریں؟ Reforming the SOEs and moving forward with the privatization agenda is the right thing to do for our country. DNA change کرنی ہے اپنی اکانومی کی۔ Vulnerability ہے in the external account. That cannot continue. Between now and 28, every single sector, they have to start exporting from Pakistan. People who are overburdened ہیں ان کو ریلیف دے سکیں۔ IMF کا ایک مشن تو جی آج پہنچ چکا ہے، یہ ان کا ٹیکنیکل مشن ہے جو اگلے 3-4 دن یہاں رہے گا۔ ان دا فرسٹ ویک آف مارچ کے جو فارمل 6 monthly ریویو ہے جہاں وہ تشریف لائیں گے، اس کے بیسس پہ وہ اپنا ریویو جو ہے کمپائل کریں گے ود دا اسٹیٹ بینک ٹو سی ہاؤ وی انسینٹیوائز دا بینکنگ سسٹم ٹو ٹیک اٹ فارورڈ۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے منشیات کیس میں گرفتار ساحر حسن کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے ملزم ساحر خان کی 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ ملزم ساحر حسن کو منشیات رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ خبر یہ کہ جنوری میں قتل کیے گئے مصطفیٰ عامر کے منشیات کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہیے نذیر۔ بالکل، دیکھیں مقتول مصطفیٰ عامر کیس میں بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ مسودے کے ذرائع کے مطابق منشیات کی خصوصی عدالت کی جانب سے مقتول مصطفیٰ عامر عرف تیمور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے اسے فوری طور پر گرفتار کر کے 27 فروری کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وارنٹ 22 فروری کو جاری کیے گئے تھے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر کسی ناکامی کے مصطفیٰ عامر کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو نذیر یہ بتائیے عدالت کو یہ آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ ویسے زبانی تو سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن ایک باقاعدہ تھرو پراپر چینل ایک ہوتی ہے، قانون کے مطابق جو دستاویزات ہیں وہ پیش کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور یا پھر جو اگر بندہ زندہ ہوتا ہے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ جو مقتول مصطفیٰ عامر ہے یہ منشیات کیس میں مفرور تھا۔ ANF کورنگی میں مصطفیٰ عامر کے خلاف 2024 کا پہلا مقدمہ درج ہوا تھا اور مصطفیٰ عامر 30 گرام ویڈ کے ساتھ گرفتار ہوا تھا، اس نے کورئر کمپنی کے ذریعے کراچی سے لاہور 30 گرام ویڈ بھجوانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کورئر کمپنی میں اپنا نام تیمور لکھوایا تھا اور بخاری کمرشل کا ایڈریس تھا، جس پر ANF کی جانب سے چھاپا مار کر جب اسے گرفتار کیا گیا تو 10 گرام ویڈ کو میڈیکل کے لیے بھی بھیجا گیا تھا اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اس کے خلاف کارروائی کی گئی تھی اور اسی کیس میں یہ مفرور تھا، جس پہ اب اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب تفتیشی جو عدالت میں پیش ہو گئے، تفتیشی حکام پیش ہوں گے تو وہ پھر عدالت کو آگاہ کریں گے کہ اس کا قتل کر دیا گیا ہے اور اس کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ پیش کر کے اس کیس کو۔ بہت شکریہ آپ کا نذیر۔ کراچی میں شارع فیصل پر قوم پرست جماعت کی جانب سے پولیس پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ صدر تھانے میں درج FIR میں دہشت گردی سمیت دیگر سنگین دفعات شامل۔ پولیس کے مطابق 4 سے زائد افراد نے ڈنڈوں اور پتھروں سے پولیس پر حملہ کیا۔ DSP پریڈی اور SHO صدر سمیت 7 پولیس افسران و اہلکار زخمی ہوئے۔ مظاہرین نے پولیس موبائل کے شیشے بھی توڑے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے خلاف قوم پرست جماعت نے ریلی نکالی تھی۔ FTC کے مقام پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم ہوا۔ روکے جانے پر مشتعل افراد نے پولیس اہلکاروں پر ڈنڈوں سے حملہ کیا، جس کے باعث شارع فیصل پر کئی گھنٹے ٹریفک بھی جام رہا۔ یونیورسٹی روڈ کراچی پر ترقیاتی کام کے دوران پھٹنے والی لائن شہریوں کے لیے عذاب بن گئی۔ حسن اسکوائر سے جیل چورنگی جانے والی سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ٹینکر سڑک پر پڑے گڑھوں میں دھنس گئے ہیں۔ اسکول، کالج اور دفاتر جانے والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ افضل پرویز مزید آگاہ کریں گے۔
جی بالکل، یونیورسٹی روڈ پر واٹر کارپوریشن کی 84 انچ کی لائن پہ ایک بار پھر لیکیج ہو گئی، جس کے باعث حسن اسکوائر سے جیل روڈ جانے والا ٹرک دریا کے مناظر پیش کر رہا ہے۔ یہاں منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ تمام تر صورتحال سے شہری پریشان نظر آتے ہیں۔ گھنٹے سے ہم صفورہ سے چلے ابھی تک یہاں پہنچے۔ یہ ابھی حکومت کا کام ہے، سندھ گورنمنٹ کا کروائے، ابھی کوئی کیا کہہ سکتے ہیں۔ پروجیکٹ جو پچھلے 3 سال سے چل رہا ہے، اگلے 3 سال بھی یہ کمپلیٹ ہو سکے گا۔ زندگی لوگوں کی اجیرن ہوئی ہوئی ہے۔ اس سال میں کوئی مریض نکل سکتا ہے، کوئی وقت پہ اسکول یا کالج یا آفس پہنچ سکتا ہے۔ کراچی کے ساتھ یہ اس قسم کا رویہ پتہ نہیں کیوں رکھا جا رہا ہے۔ کبھی مشکل سے آ رہے، ادھر جا رہے، راستہ صحیح ہو رہا ہے، کب تک یہ صحیح کرے گا یار؟ عوام کو پریشان کیا ہوا ایک بس کی وجہ سے، بہت مشکل سے آیا۔ یہاں پانی پینے کو نہیں ہے اور پانی اتنا ضائع ہو رہا ہے۔ 72 گھنٹے میں یہ 12 مقامات پر لیکیج تھی، یہ مکمل ہو جائے گی۔ واٹر کارپوریشن حکام کے مطابق آج رات ہے جہاں پانی کی سپلائی بند ہے، جس میں اولڈ سٹی ایریا، ضلع شرقی، ضلع سینٹرل ہے، وہاں پانی کی سپلائی شروع کر دی جائے گی۔ جی وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ بھارت سے ایک اور میچ، پھر ایک اور ہار۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کو لگاتار دوسری شکست کا سامنا۔ روایتی حریف بھارت نے 6 وکٹ سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ قومی ٹیم کا سیمی فائنل میں جانا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ بال ڈاٹس ہونا تو کرائم ہے، خود اندازہ لگا لیں۔ ہمارے میں کلیئرٹی نہیں ہے، پاور ہیٹنگ نہیں کر رہے۔ 7واں نمبر والا بیٹسمین آپ کو چھکا مارا ہے، تو آپ دیکھ لیں آپ کے ٹاپ 6 بیٹر کی کوالٹی کیا ہے۔ ہار بھی گئے تو کیا ہوا، یہ ہے ہیڈ کوچ کا بیان۔ ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے لیکن فرق نہیں پڑتا، یہ ہے ہمارے کپتان کا بیان۔ ہیڈ کوچ اور کپتان کو معلوم نہیں، لیکن فینس کو مایوسی بھی ہوئی اور بہت فرق بھی پڑا۔ پاکستان کی بھارت سے شکست، ہر لمحہ پرجوش میں ماہرین کرکٹ برس پڑے۔ کامران اکمل کا کہنا تھا ٹیم میں بڑے فیصلے نہیں بلکہ صفایا کرنے کی ضرورت ہے۔ باسط علی نے کہا پاکستان میں ٹیلنٹ ختم ہو گیا۔ بہت ساری تعلیمیں، غانا علی ہمارے ساتھ ہے جی، بہت ساری تعلیمیں۔ السلام علیکم۔ پلر تھا پاکستان کی کرکٹ کا ڈپارٹمنٹ کرکٹ، 6 ٹیمیں کر کے پاکستان کی کرکٹ ختم کی گئی ایک پلاننگ کے ساتھ۔ اب چاہے بابر ہو، چاہے رضوان ہو، چاہے شہین، سیلفش پرفارمنس دے رہے ہیں، بڑے فیصلے نہیں، صفایا کرنا پڑے گا۔ کسی کو احساس نہیں ہے پاکستان کی کرکٹ کا، عوام کتنا دور ہوگی پاکستان کی کرکٹ سے۔ پکی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں نا۔ انڈیا نے ایکسپوز کر دیا آپ کی کرکٹ کو۔ احمد صاحب اسٹرانگ بہت ہیں، لیکن جو پی سی بی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، وہ پورا قابو کر لیتی ہے۔ اور یہ ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، پاکستان میں ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے۔ اکیڈمی جو ہے کھانا کھانے کے لیے اور صرف فزیکل ٹریننگ کے لیے کوئی کلاس نہیں ہوتی، وہاں جو بھی ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں وہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ لے آ بھائی لے آ۔ ہم کو اب کوئی نیا رائیول ڈھونڈنا چاہیے، افغانستان بنگلہ دیش ٹائپ۔ جو سرجری تھی وہ پیشنٹ مر رہا ہے، اس کی سرجری کر لیں اب وسیم شو کرے گا جس میں ان کی اپنی ٹیم ہی نہیں ہے۔ آؤ تم بھی ہمارے دل کے ساتھ کھیل لو، پیسے دے دو، جوتے دے دو۔ لگتا ہے کہ انڈسٹری کے سارے نہیں لیکن زیادہ تر لوگ ڈیش ہیں، مینیپولیٹو۔ کہتے تو ہیں کہ انسان سے محبت کرو، 5000 کا کھلا کوئی نہیں دیتا۔ کون جیتے گا؟ نیوزی لینڈ، بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش۔ اے آر وائی نیٹ ورک کے صدر اور سی ای او سلمان اقبال کا دبئی میں وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے اعزاز میں عشائیہ تقریب میں بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا کی شرکت۔ سابق کپتان وسیم اکرم، سابق چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی سمیت اہم شخصیات اور مہمان بھی عشائیے میں شریک ہوئے۔ محسن نقوی نے راجیو شکلا سے شکوہ بھی کیا کہ ہم نے تو بلایا تھا، آپ ہی نہیں آئے۔ نیٹ ورک کے صدر جناب سلمان اقبال اور ان کی اہلیہ نے پاکستان کے وزیر داخلہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جناب محسن نقوی کے اعزاز میں شاندار عشائیے کا اہتمام کیا۔ اے آر وائی نیٹ ورک کے ڈائریکٹر جناب یعقوب اقبال نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ تقریب میں بی سی سی آئی کے نائب صدر جناب راجیو شکلا، شارجہ کرکٹ کے وائس چیئرمین جناب ولید بخاطر اور سی ای او جناب خلف بخاطر سمیت دیگر معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ اے آر وائی سے بات کرتے ہوئے جناب محسن نقوی نے کہا کہ ہم نے تو آفر کیا تھا کہ پاکستان آ کے انڈیا کھیلے اور گیم اچھی ہوگی۔ جناب راجیو شکلا نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کا میچ ہمیشہ سنسنی خیز ہوتا ہے۔ جب انڈیا پاکستان میچ ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح لوگوں میں غصہ رہتا ہے، پوری جہاں بھی ہندوستانی اور پاکستانی ہے سب بہت مزے سے اس میچ کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ جنگ جیسا ماحول رہتا ہے۔ کوئی جنگ ونگ نہیں، تو صرف اتنی دیر کا ہوتا ہے جتنی دیر میں میچ ختم ہوتا ہے۔ اسٹار کرکٹر وسیم اکرم نے کہا جی یہ دل کی بات ہے میری پاکستان ٹیم کو، آگے جا کے اس ٹورنامنٹ میں یا اگلے جو فیوچر میں کرکٹ آ رہی ہے اس میں اچھا پرفارم کریں۔ ایسی تقریبات نہ صرف دوستانہ تعلقات کو مضبوط کرتی ہیں بلکہ پیشہ ورانہ تعاون کے نئے مواقع بھی فراہم کرتی ہیں۔